अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं टॉप स्टोरीज। अमेरिका के बाद एलॉन मस्क की जर्मनी की सियासत में भी असरअंदाज होने की कोशिश। जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सिक योल पर बगावत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब का भी खतरा, मकान के किरायों में भी होशरुबा इजाफा। और गजा जंग बंदी मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा, तर्जुमान हमास खालिद अल कदूमी का खुसूसी इंटरव्यू। जी, ये थी टॉप स्टोरीज और अब टॉप स्टोरीज के बाद ज़रा ख़बरों की तफसील पर नज़र डालते हैं और आपको सबसे पहले लेकर जाते हैं जर्मनी, जहां पर अमेरिका के जो अरबपति हैं इलॉन मस्क, उन्होंने सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये मामला किस तरीके से हुआ है ये हम आपको बताते हैं। टेक अरबपति इलॉन मस्क अब आलमी सियासत की मंजरकशी में एक्टिव दिखाई देते हैं और जर्मनी में आइंदा महीने होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए मस्क बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। मस्क के जर्मनी की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD के बारे में बयानात तनकीद की जद में थे। उन्होंने जर्मनी की सियासत में भरपूर एंट्री दे डाली है अब। और इलॉन मस्क ने गुज़िश्ता दिन जर्मनी के शहर हाले में AFD के 4,500 हामियों से वीडियो लिंक पर खिताब किया। चांसलर के लिए AFD की जो उम्मीदवार हैं एलिस वेडल, उनके साथ बातचीत भी की उन्होंने और अपने पहले दिए गए बयान को उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि AFD जर्मनी के लिए वाहिद उम्मीद है। इलॉन मस्क जो है वो 23 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पूरी तरह असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश ये है कि जर्मनी में भी इंतहाई दाएं बाजू वाली हुकूमत जो है वो आ जाए। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो जर्मनी के अवाम ऐसा नहीं चाहते हैं। हालिया जो सर्वे था वहाँ पर किया गया, उसमें AFD एतदाल पसंद दाएं बाजू की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU के बाद दूसरे नंबर पर रही है। और AFD बुनियादी तौर पर जो है वो तारकीन वतन और इस्लाम मुखालिफ नज़रिए के लिए जानी जाती है ये पार्टी। और इस पार्टी के मंशूर में बाकायदा ये बात तहरीर की गई है कि जर्मनी में इस्लाम के लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। पहले भी हमने देखा कि इलॉन मस्क ने इंटरव्यू भी लिया था अपने प्लेटफॉर्म X पर AFD की सरबराह का, तो मुकम्मल तौर पर ये बैकिंग कर रहे हैं AFD की, मुकम्मल तौर पर ये AFD को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की जमात ये वहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब एक और मामला है जर्मनी के हवाले से और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे जो नुमाइंदे हैं नुमाइंदे हमारे हैं अब्दुल रहमान साहब, वो जर्मनी से हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करेंगे इस चीज़ पर कि AFD के एक ग्रुप ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम वो चला रहे हैं उसमें फ्लायर्स तकसीम किए लोगों में। और ये बेसिकली पैम्फलेट्स वगैरह जो बांटे जाते हैं, तो उन्होंने पैम्फलेट्स और फ्लायर्स तकसीम किए और उन फ्लायर्स पर क्या बना हुआ था और उसके हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है। पुलिस ने बल्कि तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब्दुल रहमान से हम जानते हैं कि वो फ्लायर्स जो थे वो क्या थे और इन फ्लायर्स पर तनकीद क्यों हो रही है। अब्दुल रहमान बताइएगा। सियासत के माहौल में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जर्मनी की जो सबसे दूसरी बड़ी जमात जिसका नाम AFD है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उसके ऊपर पुलिस की एक नई इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी के एक शहर कार्लसरूहे के अंदर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करते हुए कुछ फ्लायर्स उन्होंने बनाए जो कि एक डिपोर्टेशन टिकट की शक्ल में नज़र आ रहे थे। और उन्होंने ये जो फ्लायर्स थे उन्होंने माइग्रेंट्स के मेल बॉक्सेस के अंदर उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किए। अब इसके बाद लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की और इसके बाद पुलिस ने फिर इसके ऊपर एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का ऐलान किया। और इस टिकट के ऊपर लिखा हुआ था कि री इमिग्रेशन, जिसका मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। अब जर्मनी की ये दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है। बहुत से लोग जो हैं वो इसके खिलाफ भी हैं और ये भी कहा जा रहा है अगर ये जर्मनी में जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि इस दफ़ा इलेक्शंस के अंदर ये वाली पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें भी जीत सकती है। लेकिन अगर बाकी पॉलिटिकल तो कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो इनके साथ एक कोalition हुकूमत बनाना चाहती।
बहुत शुक्रिया अदा करें कि अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमें जर्मनी से आगाह कर रहे थे कि ये फ्लायर्स AFD ने बांटे हैं जिनके ऊपर टिकट बना हुआ है और बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर उनको कहा जाए कि तुम अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर जाते हैं एक और मुल्क की तरफ और ये मुल्क है जी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में हम जानते हैं कि साउथ कोरिया के सदर ने कुछ अरसा पहले जो है वहाँ पर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर शदीद रद्द अमल आया और मार्शल लॉ जो है वो उन्हें वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद जो है वो अब इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। योन सिक योल जो साबिक सदर हैं साउथ कोरिया के, उन पर बगावत के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते एंटी करप्शन ने साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने की सिफारिश भी की थी, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने आज उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बेसिकली साबिक सदर जो है योन सिक योल, उन्होंने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था और अपोजिशन जमातों और अवाम के शदीद रद्द अमल के सामने फिर हार मानते हुए कुछ ही घंटों बाद उन्होंने मार्शल लॉ उठा लिया था। लेकिन इस इक़दाम का जवाब तो जाहिर है उन्हें देना पड़ेगा। तो साबिक सदर योन सिक योल के खिलाफ बगावत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की तहकीकात जारी हैं और इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि वो गिरफ्तारी से बचें, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए आखिरकार। अब हम आपको लेकर अमेरिका की तरफ हम आपको लेकर जाते हैं, जहां पर लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई थी वो आग मजीद भड़कती जा रही है और अब आग के बाद वहां पर तूफान का भी खतरा पैदा हो गया है। जी कैलिफोर्निया पर भयानक आग के बाद एक नया खतरा मंडलाने लगा है। जुनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों से सैलाब की पेशगोई कर दी गई है। नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि सैलाब की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात भी रोनुमा हो सकते हैं। आग के बाइस लॉस एंजलिस में मकानात तबाह जो हुए हैं उसके सबब पूरी काउंटी में घरों के किरायों में भी 20% इजाफा हो गया है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अमेरिका में मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल शाह से हम बात कर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सूरत हाल है वो आप कहाँ पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो लॉस एंजलिस में आग लगी थी उस पर कितना काबू पाया जा चुका है और क्या अपडेट है इस आग के हवाले से अब तक। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर 5 मुख्तलिफ मकामात थे कैलिफोर्निया के अंदर जहां बड़े पैमाने पर आग लगने के वाक़यात सामने आए और इस आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम शुरू हो गए थे। नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया था और हज़ारों की तादाद में फायर फाइटर्स भी हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ ही कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं जहां पर आग लगी और उस पर काबू पा लिया गया और कुछ पर अभी काबू पाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 ऐसी लोकेशंस हैं जो सबसे ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा है, जिसमें बिलखुसूस जो पालिसेड्स फायर है जिसने 23,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर दिया, इस पर 77% काबू पा लिया गया है। ईटन फायर जो है इस पर जो है 14,000 एकड़ का रकबा इसने जला दिया है और यहाँ पर 95% इस आग पर काबू पाने का दावा किया गया है। फिर अच्छा, हुगिस फायर जो है जिसने तकरीबन 10,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से अपनी लपेट में लिया, जला दिया। यहाँ पर 56% इस पर काबू पाने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ कुछ दीगर लोकेशन है जैसे कि बॉर्डर 2 फायर है जो कि सैन डिएगो काउंटी में है, जिसने 4,500 एकड़ को अपनी लपेट में लिया, 1% इस पर काबू पाया गया है। लागूना फायर जो कि वेंटोरा काउंटी के अंदर है, 94 एकड़ को इसने जलाया, 70% इस पर काबू पा लिया गया है। फिर इसी तरह से जो सेफलविदा फायर है जो कि लॉस एंजल्स काउंटी के अंदर है, ये 45 एकड़ पर फैली, इसको 60% तक काबू कर लिया गया। और क्ले फायर जो है जो कि रिवर साइड काउंटी में के अंदर आती है, इसको 39 एकड़ तक इसने इलाके को अपनी लपेट में लिया। इस पर भी बताया जा रहा है कि 90% काबू पा लिया गया है। इस तरह से कुछ दीगर लोकेशन जैसे कि गिल फायर है जो कि रिवर साइड काउंटी के अंदर ही आके 20 एकड़ इलाके को इसने जलाया, अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। और इस तरह से गिलमान फायर जो है जो कि सैन डिएगो काउंटी के अंदर ही है, 2 एकड़ इलाके पर ये आग फैली, इसने जो है इस पर अभी तक 2% तक काबू जो है वो पा लिया गया है। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि कुछ नए इलाके पर मजीद जो मतलब आग की जो है वो खबरें आ रही हैं वहाँ से कि कुछ नई आग वहाँ पर भी भड़की हुई है, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल, कुछ शुमाली हिस्से हैं कैलिफोर्निया के जहाँ 2 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नई आग जो है वो शुरू हुई बुध और जुमेरात के रोज़ बिलतरतीब 2 मुख्तलिफ लोकेशंस पर आग लगने के वाक़यात देखने को मिले। और इस आग ने भी
بڑھتے ہوئے کافی علاقے کو اپنے لپیٹ میں لیا، جس میں سب سے اہم ہوگس فائر ہے، جس نے 10,000 ایکڑ کا علاقہ جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہاں پر جو ہے قابو پانے کو لے کر اقدامات ہو رہے ہیں، اور یہ اطلاعات ہیں کہ جو ہوگس فائر ہے اس کو لے کر اس وقت تک 56% تک اس پر قابو پا لیا گیا۔ پھر دوسری بڑی آگ جو اسی کیلیفورنیا کے شمالی حصے میں لگی، اس کو سیول ودا فائر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جمعرات کے روز لگی، 40 ایکڑ رقبے کو جلایا، اور یہاں پر ابھی قابو پانے کو لے کر کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ جو نئی لگنے والی آگ ہے کیلیفورنیا کے شمالی حصوں میں، یہاں سے 50,000 لوگوں کا انخلاء عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہوا چل رہی ہے وہ 50 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور ابھی اس وقت توقع یہ ہے کہ اتوار کے روز یہاں پر بارش ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں شاید تھوڑا بہت ریلیف مل سکے، کیونکہ پیسیفک اوشن کی طرف سے آنے والی جو تیز ہوائیں ہیں اس نے اس آگ کو مزید بڑکایا ہے۔ یہ آگ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس لیے اس کو کنٹین کرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اوکے، اچھا یہ بھی بتائیے کہ اس بارے میں بھی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو انیشلی جو آگ شروع ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل، کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ جس نے ابھی تک مجموعی طور پر 15,000 سے زائد انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، 40,000 سے زائد کاروباری رہائشی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بجلی سے محروم ہے، اور یہاں پر ہوا بھی تیز چل رہی ہے۔ یہاں جو آگ لگانے کو لے کر مختلف خبریں سامنے آئی تھی کہ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہاں آگ لگائی ہے، کچھ ویڈیوز بھی سرکولیٹ ہوئی، جی اور یہ آگ لگانے سے لگی۔ تو اس کو لے کر ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ کچھ ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ ذمہ دار ہیں اتنے بڑی پیمانے پر آگ لگانے کے۔ یہ جو اتنی بڑی 5 بڑی لوکیشنز پر آگ لگی، اور کچھ 3-4 اور لوکیشنز پر اب مزید آگ اس وقت موجود ہے، کہ یہ لوگوں نے باقاعدہ طور پر لگائی یا کچھ لوگ اس میں انوالو ہوئے۔ کچھ ویڈیوز تو ضرور آئی ہیں، لیکن وہ آفیشیل کنفرمیشن اس بارے میں ابھی تک نہیں ہے اچھا، کہ باقاعدہ طور پر کوئی گروپ اس میں انوالو تھا، باقاعدہ طور پر کچھ لوگ اس آگ لگانے کے واقعے میں انوالو ہیں، لیکن اس کو لے کر بڑی ہی ہائی پرائرٹی اور ٹاپ لیول کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ضرور چل رہی ہیں۔ اور جو جی اس حوالے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں لوٹ مار کرنے والے لوگوں کی اور کچھ اور لوگوں کی، تو اس کے حوالے سے کیا تفصیل بتا سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، مجموعی طور پر مختلف دعوے ہیں، جیسے کہ 100 کے قریب لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ ان لوگوں پر مختلف الزامات ہیں، کچھ چند ایسے ہیں جن کی تعداد تقریباً 5 سے 10 کے درمیان ہے بعض اطلاعات کے مطابق، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ 3 سے 4 لوگ ہیں جو آگ لگانے کے واقعات میں ملوث پائے گئے، اور ان اچھا، کو لے کر لوگوں نے رپورٹ کیا اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں جو کہ 90 کے لگ بھگ یا 95 کے لگ بھگ 95 کے لگ بھگ لوگ ہیں، یعنی کل 100 لوگوں کی جی گرفتاری لاس اینجلس کے مختلف علاقوں میں، کیلیفورنیا کے مختلف علاقوں میں عمل میں لائی گئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ لوٹ مار کے واقعات میں ملوث تھے، جہاں آگ نے جن گھروں کو جلا دیا وہاں سے لوگ ظاہر ہے کہ اپنا سامان نہیں نکال سکے، اور وہ گھر جو ابھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جو کہ فرنٹ لائنز پر ہیں، بہت جلد وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے لوٹ مار کی کوشش کی، اور ایسے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے، تو اس پر پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ تعداد جو ہے یہ تقریباً 100 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ لیکن ایگزیکٹلی جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے، اور کچھ 3 سے 4 حضرات بھی ہیں جو جن پر یہ ابھی تک جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ آگ لگانے کے واقعات میں ملوث سے کچھ چھوٹی چھوٹی جو فائر ایرپشن ہے، جو آگ لگانے کی ایکٹیویٹیز ان کی دیکھیں گی، اور رپورٹ ہوا اور انہیں آ کر پولیس نے گرفتار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں کیلیفورنیا میں لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے اس کی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب آپ کو لے کر جاتے ہیں فلسطین کے خطے کی طرف، جہاں پر سیز فائر تو ہوا ہے غزہ وار کا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کہ شاید آگے بڑھ نہ پائے۔ جی، حماس نے مغویوں کی رہائی کے دوسرے مرحلے میں گزشتہ روز 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کو رہا کیا تھا۔ اس کے بدلے میں 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ خواتین اسرائیلی فوجیوں کی رہائی کے قریب کی جو تھی اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔
گیا تھا, ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, باقاعدہ میز کرسی پر ریڈ کراس کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر یادداشت کا تبادلہ کیا گیا, اور اسرائیل کی طرف سے رہا کیے گئے 200 فلسطینیوں میں سے 114 فلسطینی قیدی مقبوضہ مغربی کنارے پہنچے, 70 فلسطینی قیدی مصر پہنچے, 16 فلسطینی قیدی غزہ کے علاقے خان یونس پہنچے ہیں. اور اسرائیلی قید سے رہا ہونے والوں میں رائد السعدی بھی شامل ہے. اب یہ رائد السعدی جو ہیں یہ 36 سال سے اسرائیلی قید میں تھے, اور اگست 1989 میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا. اسرائیلی عدالتوں نے انہیں القدس بریگیڈ سے تعلق رکھنے اور فوجی کارروائیاں کرنے کے الزام میں 2 بار عمر قید کے ساتھ ساتھ مزید 20 سال کی قید کی سزا بھی سنائی تھی. رائد السعدی جو ہے یہ بیسکلی یہ قیدی نہیں ہے, یہ یوں کہیے کہ یہ حماس کا جذبہ ہے. یہ ایسے ہزاروں رائد السعدی جو ہیں وہ اسرائیل کی جیلوں میں سال ہا سال سے قید ہیں. پھر دوسری جانب مغوی جو ہیں عرب الیہود, اس کی رہائی کا جواز بنا کر غزہ کے باشندوں کی شمال کی طرف واپسی بھی روک دی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے, اور شمالی غزہ پہنچنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ بھی کی ہے, جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہوا. جنین میں بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے, جس میں ایک بچی سمیت 2 فلسطینی شہید ہو گئے. جنگ بندی کا معاہدہ بھی ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے, فلسطینیوں پر حملے بھی جاری ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حماس کے ترجمان خالد صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیز فائر تو ہو گیا ہے, اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ مزید حملے بھی کر رہا ہے اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سیز فائر ہے یہ اسرائیل کی طرف سے کس انٹینشن کے ساتھ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیں وہ اس وقت کے دشمن جو ہے نا مجبور ہو کر ڈیل پہ آ گیا. مجبور ہونا کا اسی لیے کہ میں کانفیڈنٹلی بتا رہا ہوں آپ کو, چونکہ پورے انوائرمنٹ ہے نا دشمن کے خلاف جا رہا ہے. نیریٹو کے حوالے سے انٹرنیشنلی وہ ہار گیا. جتنا بھی ان کے دوست بھی ہے نا, مطلب امریکہ ہو, لندن ہو, برطانیہ ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو, اب تو اس کو ٹولریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اتنی جینوسائڈ کر رہے ہیں, اور اس کو کون کریں؟ ان کے عوام دیکھ لیں, نتنیاہو کے عوام ہے, ان کی گورنمنٹ کے اندر جو اختلافات پیدا ہوا ہے, کہ اسی لیے وہ مجبور ہو کر کہ ہمارا شرطوں پہ ماننا پڑا. اسی لیے کہ آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار جو فار ایگزامپل کا ابھی یہ کہنے لگے کہ جی جب تک اربیل یہود کو خبر نہ ہو, اربیل یہود کے ایک وہ اسرائیلی قیدی ہے جو مجاہدین کے ہاتھ میں, تو جب تک وہ رہا نہیں ہوگے تو ہم عوام کو واپس نہیں جانا دیں گے جنوب سے شمال. یہ مطلب سارے کے جی مطلب وہ نہیں ہوتا نا, مطلب ایک بندہ اسٹرانگ بندہ بدماش ہے سوری تو سے کہ جو ہار گیا ہے کہ وہ اس چیز کو ماننا کو تیار نہیں ہے, تو وہ اسی کیفیت میں ہے. کہ اسی لیے کہ جی ابو عبیدہ نے اور اسپوکس پرسن القسام کا اور حماس نے اس کو کہا تھا بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ اربیل جو ہے نا زندہ ہے اور آج ہی رہا ہو جائیں گے. تو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز ہمارے نزدیک سے ایک اسرائیلیوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے تاریخ آپ نے دیکھا لو. ابھی ریسنٹلی لبنان میں کیا کیا حزب اللہ کے ساتھ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے کہ تو ابھی تک وائلیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے 60 days اور مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تاریخ میں ہمارا ساتھ ہے تو 4-5 جنگیں ہیں کہ انہوں نے غزہ کے اوپر حملہ کیے تھے کہ وہ کبھی بھی ڈیل پہ مطلب اترا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہ ہم نے اس ایگریمنٹ کو, بلکہ وہ کہہ رہے کہ سیز فائر ایگریمنٹ ہے, ہم نے اس ایگریمنٹ کا نام دے دیا ہے کہ اپنا ایٹروسٹیز روکنے کا, حملے کے جو غزہ کے اوپر روکنے کا ڈیل ہے. ہمیں امید ہے کہ مطلب ہمارے عوام کے ثابت ہونے کی وجہ سے تحریک مزاحمت کے بہادری, اور آپ لوگوں نے ان کا پرفارمنس دیکھ لیا کیسا ہے کہ میرے خیال گورنمنٹس بھی ایسا نہیں کر سکتے جس طرح کے ارینجمنٹ کر دیا کہ یہ جو ہینڈ اوور اور یہ اسرا کے تبادل کا جو ہوگا. ہمیں امید ہے کہ کم از کم کے جو پہلا مرحلہ ہے کہ 42 days جس میں انشاءاللہ 1900 سے قریب فلسطینی بہادر اسیر رہا ہو جائیں گے, اور کچھ اسرائیلی اسرا کے جو مجاہدین کے ہاتھ میں وہ بھی رہا ہو جائیں گے. اور اس کی بات ہے کہ اسرائیلی فورسز ابھی بھی الرشید کا شارع الرشید کا جو اسٹریٹ ہے اس سے نکلنا سے ہچکچا رہے, وہ بھی نکل جائیں گے. نصریم سے تو پہلے سے نکل چکا. سب سے بڑا بریگیڈ ہے اسرائیل کا گافاتی ہے, وہ بھی منحل ہو کر کے غزہ سے باہر نکل چکا.
اسی لیے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا ٹرسٹ کر سکتے ہیں انٹینشن دیکھ سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ ہم ایک گراؤنڈ ریالٹی دیکھنا. گراؤنڈ ریالٹی کہتے ہیں کہ جی میدان ہمارا ہاتھ میں ہے، مجاہدین کے ہاتھ میں ہے، ہمارا عوام کے ہاتھ میں ہے، اور انوائرمنٹ ہے کہ ابھی اس وقت کا نتنیاہو کے خلاف ہے. اسی لیے کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جی بھائی یہ پہلا سٹیج کم از کم جو ہے نا صحیح طریقہ سے گزر جائے. اچھا، پہلا سٹیج تو چلیں صحیح طریقے سے گزر جائے گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے سٹیج میں لوگوں کا تبادلہ ہوگا، پھر سیکنڈ سٹیج میں لوگوں کا تبادلہ ہوگا، تھرڈ سٹیج جو فائنل غزہ کی ریکنسٹرکشن کا ہے وہاں تک پہنچے گا یہ سیز فائر کا معاہدہ؟ یہ امید ہے آپ کو، لگتا ہے؟ ہاں، ہم یہی امید رکھتے کہ یہ جو گارنٹی کرنے والے ہیں، یہ جو ثالث ہوتے ہیں نا، قطر ہو یا مصر ہو یا خود امریکہ جو مجرم ہے، تو وہ اس ماحول کو دیکھ کر کا مطلب سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج کو بھی دشمن کو مجبور کرے کہ اس ڈیل کے شرائط کے مطابق چل سکے. لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ویسے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے چونکہ بات کی تھی اربیل یہود کی، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جی حماس نے پہلے اس کو رہا کرنا تھا لیکن اس کو رہا نہیں کیا، تو اس کو کیوں رہا نہیں کیا جا رہا حماس کی طرف سے؟ اس میں کیا پرابلم ہے، کیا ایشو ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اربیل یہود کو نہیں رہا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہے، مطلب ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ 4 اسرائیلی قیدی رہا ہوگا، اور ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ڈیل کے مطابق وہ بھی رہا ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ چونکہ آپ کو بتا کہ ہم جو غزہ میں ہے نا، ہمارا کہ سیکیورٹی ایشوز اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم تو کریں گے اور کر چکا ہے. اور جو میڈیٹرز ہے اور ثالث ہے نا، جو اس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم بھائی بند. اب تو وہ مطلب وہ بہانہ کر رہے کہ جی تاکہ یہ ڈیل کنٹینیو نہ کر سکے، وہ تو الگ کہانی ہے. لیکن وہ اس کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے سوائے کہ ہمارا شرطوں پہ اور ہمارا ڈیل پہ بھائی بند رہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک تازہ بیان آیا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی جو لوگ غزہ واپس آ رہے ہیں وہ غزہ واپس نہ جائیں اور ان کو جارڈن بھیج دینا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ ایجپٹ بھیج دینا چاہیے ایز ریفیوجیز. تو وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مطلب کیا ہے اس کے ذہن میں؟ یہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، کسی نے اس کے بارے میں ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہوا کہ یہ ابھی تک وہ ماضی میں رہتے ہیں. وہ سمجھ رہے کہ وہ امریکہ وہی امریکہ تھا جو پولیس ہے انٹرنیشنل، جو کہے وہ ہو جائے. وہ نہیں ہوگا یار، یہ ابھی ہو نہیں سکتا کہ جی آپ امریکہ کا جو پاسٹ ہے وہی کہ اس کے مستقبل بنائیں. امریکہ از نو مور، وی آر ناٹ ان دی ایرا آف امریکہ. امریکہ کا جو زمانہ ختم ہو چکا ہے. لذا کہ یہ جو کہنا کہ جی میں نے کسی کو کال کیا، ٹرمپ کا نا وہ ایروگنس کے ساتھ ہے، ایسے یہ شو پاپولسٹ ہے نا، کہ میں نے کسی کو کال کیا، میں نے یہ کیا، میں نے زلنسکی کو کہا تھا کہ جی بھائی آپ نے جنگ روکنا، انہوں نے ہاں کیا دیا، میں نے فلانا کو کہا اتنا پیسہ دینا، انہوں نے کہا نہیں جی اس سے زیادہ بھی دیں گے. یہ ہمارا ساتھ نہیں چلے گا. ہمارا عوام 15 مہینہ غزہ کے اندر تھے. وہ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شمالی غزہ جو ہے نا علاقہ 1.5 اسکوائر کلومیٹر کا جبالیہ کی کیمپ ہے. یہ اسرائیلیوں کو ایسا سبق سکھایا ہے. آج بھی اب وہ حمزہ جو اناؤنس کر دیا، بیت حانون کا جو کمانڈر ہے کہ وہ شہید ہو چکا، وہ تو نکلا زندہ. وہ تو انہوں نے کہا اس ڈاکیومنٹری میں آگے ہے، اور وہ مطلب ابھی بھی مشن کو بھی اپنا گائیڈ کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارا عوام ہے جو انہوں نے اپنا گھر کو نہیں چھوڑا، ٹوٹا ہوا گھر کے اندر رہ رہے ہیں. وہ غزہ کو رفح نہیں گیا، رفح جو مصر کی طرف سے، وہ کیسے کہ باہر نکل جائیں گے. اور یہ دنیا ہے ٹرمپ کے آرڈر پہ نہیں چلے گا. خاص طور پر ہمارا دنیا ہے، دوسرا دنیا کا تو ہمیں نہیں پتا، مگر ہمارا غزہ کا دنیا ہے، وہ اپنا وطن میں موجود ہے، وطن میں ہی رہیں گے اور ان کو کوئی نہیں نکال سکے گا. اچھا، اور ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ کیا ویسٹ بینک میں آپ لوگ ایک اور جنگ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ وہ انفارچونیٹلی یار اویس کے یہ نتنیاہو کا جو یہ کرپٹ لیڈر ہے، وہ چاہتا ہے ایکچولی، اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں کہ ہم 7 اکتوبر سے پہلے تھوڑے سے چلے کہ وہ کچھ میٹنگز ہوئے تھے کہ شرم الشیخ میں اور العقبہ اور جوردن میں اور شرم الشیخ مصر میں، وہ انٹیلیجنس سروس کے کچھ کنٹریز کا ریجن میں
ان کے مین ہدف تھا 7 اکتوبر سے پہلے کہ ویسٹ بینک کے اندر کیسا کہ ماحول بنائے کہ جس میں تحریک مزاحمت ختم کیا جائے، اور اپنا انفارچونیٹلی اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل تھے. اب تو 7 اکتوبر آ گیا، طوفان آ گیا، اس چیز کو سب کچھ تباہ کر دیا. جو بھی کچھ تھوڑا بہت تحریک مزاحمت نے شروع کیا تھا 7 اکتوبر سے پہلے ویسٹ بینک کے اندر، وہ انفارچونیٹلی ہے کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی وجہ سے اور اسرائیلیوں کے پولیس ایکشن کی وجہ سے کافی حد تک کمزور ہوا. لیکن پھر دوبارہ اب جنین میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اسرائیل جو ہے نا وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی غزہ سے بدلہ لینا ہے، کہ ہم سے بدلہ لینا ہے، کہ عوام سے بدلہ لینا اور ویسٹ بینک میں جانا. مگر یہ نا بیوقوف ہے اور یہ وہم ہے. اگر 365 اسکوائر کلومیٹر کے اندر، غزہ کے اندر، جہاں نہ پہاڑ ہے نہ جنگل ہے، کہ وہ ہار چکا ہے برا طریقے سے، وہ ویسٹ بینک میں جس کے مور دین 600 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے، جس میں القدس ہے، جس میں ہمارے عوام بھی موجود ہے، تعدادوں میں 3 ملین سے زائد موجود ہے، کہ ایئرپورٹ ہے، کہ فیسلٹیز ہے، وہ کہاں کے قابو کریں گے؟ یہ اسرائیل 7 اکتوبر میں ہی ختم ہو گیا اویس. اور میں آپ کا ناظرین سے یہ میں عرض کروں گا کہ آج صرف اور صرف کے عوام کے دن ہے. آج ہمارے عوام ہے جو مومن ہے، اہل عقیدہ ہے، حافظ قرآن ہے، محب وطن ہے، وہ ان کا دن ہے اور ان کا دور ہے. اور اب اسرائیلی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے دنیا کے اوپر. بالکل. اور فائنلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پورا سینیریو ہے اس میں فلسطینی اتھارٹی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، میں حماس سے ہوں. جو بھی کچھ کہوں گا کہ شاید دوسرا طرف کو برا لگے، یا شاید کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو ویسے ہی انہوں نے ایسے ہی بات کرنا. میں پولیٹیکل پولرائزیشن میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو میں اپنا عوام سے رجوع کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عوام کے اس فلسطینی اتھارٹی کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا دشمن کا پرفارمنس کی بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. جو جنین کیمپ کو محاصرہ کریں، امبارگو اور سینکشن کر رہے ہیں، فلسطینی ہو یا اسرائیلی ہو، وہ تو دشمن بن جائے گا. بالکل. انفارچونیٹلی کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں جنین والے جو مجاہدین ہیں، ہمارا عوام ہے جو مغربی کنارے میں ہے، وہ فلسطینین اتھارٹی کا صاف صاف میسج دے رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا کام صرف اور صرف اسرائیل کے خلاف ہے، لذا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے اور ہمارا ساتھ منسلک ہو جائے، ہمارا ساتھ دے. کیونکہ آج طوفان کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس میں کنفیوژن ہونا چاہیے. صرف اور صرف اسرائیل کو سامنا کرنا چاہیے، صرف اور صرف فلسطین کو آزاد کرنا چاہیے. فلسطینین اتھارٹی کو یہ کرنا چاہیے، یونٹی کی طرف سے آ جائے، الیکشن کی طرف سے آ جائے، اور فلسطینی گھر کو آرگنائز کیا جائے. شکریہ ادا کریں گے جی. خالد القدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حماس کے ترجمان، اور بڑی اہم بات انہوں نے کی. 2 باتیں بہت امپورٹنٹ تھیں ان کی طرف سے. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے کہ غزہ میں جانے والے لوگوں کو ایجپٹ چلے جانا چاہیے یا جارڈن چلے جانا چاہیے، انہوں نے کیٹیگریکلی یہ بات کہہ دی کہ غزہ والے صرف غزہ میں ہی رہیں گے اور وہ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ وہی ان کا گھر ہے. اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ یہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اسے حماس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. جب یہ دونوں مل کر کام کریں گے تو اسرائیل کے خلاف ایک اور بہت زیادہ مضبوط فورس بنے گی جو کہ فلسطین کے لیے بہت بہتر ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی، پاکستان میں ہیپیٹائٹس فری پاکستان پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے ہیپیٹائٹس سی کی اگر بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے اس بیماری میں. تو اس پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے تو گفتگو کے دوران ہمیں پتہ یہ چلا کہ پاکستان کی جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ WHO کے معیار پر شاید پوری نہیں اترتی ہیں، اور ان کی کوالٹی میں اور ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس میں فرق آتا ہے. ہم نے سوچا کہ اسی معاملے کو مزید ایکسپلور کیا جائے اور اس پر مزید بات کی جائے کہ پاکستان میں ڈریپ جو ہے وہ کس طریقے سے ٹیسٹنگ کرتی ہے دواؤں کی، اور کس طریقے سے ٹیسٹنگ کرتی ہے جو ٹیسٹنگ ڈیوائسز ہے ان کی، اور کیسے ان کی اپروول ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر محمود صاحب جو کہ SDAP کے DAP کے ممبر ہیں. کرتے ہیں. السلام علیکم ظفر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی
ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیں پاکستان میں جو ٹیسٹنگ کٹس بنتی ہیں وہ ان کا معیار جانچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ڈریپ کی طرف سے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار یور کانٹیکٹ. اگر آپ مینوفیکچرنگ کی کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو جس طریقے سے فارماسیوٹیکل کے لیے رجسٹریشن کا پروسیس ہے، سیم پروسیس کسی بھی آئی بی ڈی مینوفیکچررز کی ویلیڈیشن کے لیے ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا لائسنس لینا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کے لیے. اس مینوفیکچرنگ کے لائسنس کے لیے وہ آ کے آپ کی فیسلٹی کو وزٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دی آل دا اسٹینڈرڈس جو پاکستان کی WHO GMP گائیڈ لائن کے مطابق ہے. اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ISO 13485 اچھا جو میڈیکل ڈیوائسز اور IVD کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے مینڈیٹری ہے. اس ISO سرٹیفکیٹ دنیا پوری میں یہی سرٹیفکیٹ ہے. اگر آپ چائنا میں یا یورپ میں یا امریکہ میں جائیں تو میڈیکل ڈیوائسز اور IVD کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از ISO 13485. اوکے وہ سب سے پہلے اویلیبل ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں. اور پھر ڈریپ یہ جب آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ سے پروڈکٹ کی رجسٹریشن سے پہلے پروڈکٹ کا لوکل ٹرائلز کی بات کرتے ہیں. وہ جو لوکل ٹرائل ہوتا ہے اس کے لیے ریفرنس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں NIH ہے. تو NIH کی ٹیم وزٹ کرتی ہے اور NIH کی ٹیم اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنل سٹینڈرڈز جس میں نارملی WHO کے سٹینڈرڈز ہی یوز ہوتے ہیں تو وہ اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے. اور پھر ٹریپ کا ایک پورا بورڈ ہے جو رجسٹریشن بورڈ ہے. جس طریقے سے فارما کے رجسٹریشن بورڈ ہے میڈیکل ڈیوائسز کا ایک علیحدہ بورڈ ہے جس کے اندر پورے پاکستان سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جس کے اندر پیتھولوجسٹ جس کے اندر ہیماٹولوجسٹ جس کے اندر ایون کنسلٹنٹس کلینیشینز اینڈ فارماسسٹ یہ سارے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. وہ ایکسپرٹ اوپینین کے بعد ڈسکشن کے بعد پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ڈیوائسز یا ٹیسٹنگ کٹس جو مینوفیکچر ہوتی ہیں وہ کیا WHO کے معیار پر پورا اترتی ہیں؟ 100% جی. WHO جو ہے اس کا ایک اپنا معیار یہ ہے جس کو پری کوالیفیکیشن کہتے ہیں. وہ کمپنیز کو انٹرنیشنلی بٹ کرتے ہیں کہ جو کمپنیز WHO کو اپنا مال بیچنا چاہتی ہیں اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک وہ پری کوالیفیکیشن کرتے ہیں اور اس کی بیسس میں ان کی پہلے فیسلٹی یا ان کی پروڈکٹ اس کی رجسٹریشن کر کے اور اس کی جو ایویلیویشن کرتے ہیں اس کے لیے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بنے ہوتے ہیں ہر پروڈکٹس کے ٹیکنیکل جو یا ریسرچ یا ریفرنس لیبز ہوتی ہیں. بالکل. تو جو پاکستان میں پروڈکٹ بنتی ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی WHO کے سٹینڈرڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنلی اور جہاں کی جو ریفرنس لیبز ہیں ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. اور وہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ آپ لوکل مینوفیکچرڈ کٹس یا باہر سے امپورٹڈ کٹس کو آپ ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ ویلیڈیٹ کریں. اور اگر ڈیفرنس ایک خاص لیول پہ 0.5 یعنی ایک CBA ویلیو نکالی جاتی ہے اگر اس رینج کے اندر ہے تو they are of course acceptable, validated and they can be used. Of course WHO کا جو standards ہوتا ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ریفرنس لیب ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے NIH ہے یا کسی قسم کی اور بھی لیب ہو سکتی ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں تو وہ یہ چیزیں ڈیفینیٹلی لیب کے اندر خود بھی ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو اگر ہیپیٹائٹس فری پروگرام چل رہا ہے یا اور جو پروگرامز ہیں اس کے اندر پاکستان کی ٹیسٹنگ کٹس یوز کی جائیں جو کہ پاکستان میں اپروو ہوئی ہوں اور ان کے کمپیریزن میں WHO اپروو کٹس یوز ہوں تو دونوں کے ریزلٹس میں اور ٹیسٹنگ کوالٹی میں کیا کوئی فرق ہوگا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. جس طرح USA کے اندر ایک FDA ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو EU GMP ہے. چائنا کا اپنا ایک CFDA ہے اور انہوں نے ایک نیشنل اپنا ایکریڈیشن ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. پاکستان کا FDA یا اس کو EU GMP یا کوئی بھی اگر پاکستان لیول کے اوپر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ڈریپ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. اس کے اندر IVD میڈیکل ڈیوائسز کے لیے ایک پورا بورڈ ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اس تمام کوالٹی کے سٹینڈرڈز جو ایک انٹرنیشنل ایکریڈیشن یا ایک انٹرنیشنل کوالٹی جس کو ہم GMP کہتے ہیں گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے سیٹ سٹینڈرڈز کے اگینسٹ پروڈکٹ کی کرائٹیریا کو ایویلیویٹ کر کے ہی رجسٹر کرتے ہیں. اینڈ آئی کین سی کہ اگر آپ پاکستان میں مینوفیکچرڈ کٹس دنیا کی مینوفیکچرڈ کٹ سے کمپیریزن رن کریں تو دے شوڈ بی اینڈ دے مسٹ بی ایکویلنٹ.
बिल्कुल ठीक है जी। पता करेंगे, ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में जो मेडिकल डिवाइसेस बनती हैं और टेस्टिंग किट्स बनती हैं वो क्या दुनिया के मयार पर पूरा उतरती हैं, WHO के मयार पर क्या वो पूरा उतरती हैं या नहीं। तो बुनियादी चीज़ यही है कि हमें अपनी जो डिवाइसेस हैं उनकी क्वालिटी को, ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इसी हवाले से ये डोमेन भी पाकिस्तान के लिए बड़ा एक आला डोमेन है। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।